बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में रखे। अस्सलामु अलैकुम शाहिद भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा बड़ा एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला खैरियत से रखे। आमीन। शाहिद भाई, हमारी बहुत सारी वीडियोज़ में हमारी बहनों ने सवाल किया कि कोई ऐसा वजीफ़ा, कुछ ऐसा बताइए हमें कि हम अल्लाह का कुर्ब हासिल कर सकें, अल्लाह की मोहब्बत हासिल कर सकें। पहली चीज़ जो मेरे जहन में आई उनके सवाल के बाद वो ये थी कि दरअसल अल्लाह की मोहब्बत है क्या, तो आप इस पर कुछ रोशनी डालिए प्लीज़। सबसे पहले तो मैं इस बात का शुक्र अदा करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुशकिस्मत हैं वो लोग जो कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करने के लिए वजीफ़े तलाश करते हैं। मैं यकीन करें कि वो कहते हैं ना कि मैं सलाम पेश करता हूँ उनको, ऐसे सलाम सलूट करता हूँ ऐसे लोगों को जो ये कहें कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताइए कि जिससे अल्लाह की मोहब्बत हासिल हो जाए, अल्लाह का कुर्ब हासिल हो जाए। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का कुर्ब हासिल करने के लिए सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि अल्लाह से हमारा रिश्ता क्या है। आप ये देखिए, अगर आप गौर करें तो आप भी एक माँ हैं, मैं भी बाप हूँ और आपके बच्चे भी हैं माशाल्लाह, मैं भी, हमारे भी बच्चे हैं। आपने देखा होगा कभी कि आप अपने बच्चों का नुकसान कभी भी नहीं चाहते, ऐसा ही है। कभी भी नहीं। कुछ भी हो जाए दुनिया को, मतलब यह है कि दुनिया की परवाह किए बग़ैर कुछ भी किसी भी हालत में कोई दुनिया भी लाख बुराइयां कर ले, आपको अपने बच्चों में बुराइयां नज़र नहीं आएंगी। ऐसा ही है। और आप चाहेंगी कि मेरे बच्चे हमेशा खुश रहें। हालांकि ये आपके बस में नहीं है, लेकिन आपका एक दिल है, एक माँ होने के नाते आप चाहेंगी कि आपके बच्चे हमेशा कामयाब रहें, खुश रहें, इसलिए आप इनको हमेशा समझाती रहती हैं। बेशक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने मुबारक हाथों से इंसान को बनाया, बेशक अपने हाथों से बनाया। सुभान अल्लाह। ये देखिए कि इंसान का मर्तबा देखें कि बाकी मखलूक का तो कह सकते हैं कुन फयकुन का ही मामला है सारा। अगर आप एक आयत पे गौर करें कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसन तक़वीम, इस आयत का क्या मतलब है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेहतरीन सांचे में ढाल के इंसान को बनाया है। बेशक मैं जब छोटा होता था तो मैं हैरान होता था, मैं ये सोचता था कि जो बंदर कर सकता है, दरख्तों पे चढ़ता है, जंप लगाता है, इंसान तो ऐसे नहीं कर सकता। फिर मैंने बाज़ दफ़ा जब ये देखे जो सर्कस करने वाले लोग होते हैं तो मैंने उनको बंदरों की तरह करते हुए पाया। फिर मैंने देखा कि हाथी वग़ैरह ये जो होते हैं सारे बड़े बड़े जानवर, ये बड़ी बड़ी चीज़ें उठा सकते हैं। यकीन करें, मैंने इंसानों को देखा कि बड़ी बड़ी गेलियाँ उठा के चल रही हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने छोड़ी जो कि किसी दूसरी मखलूक में ना पाई जाती हो। मैं अक्सर सोचता था कि जिन्नात एक ऐसी मखलूक है कि वो हमें देख सकते हैं, हम उनको नहीं देख सकते, तो क्या कहीं हम दर्जे में उनसे कम तो नहीं हैं। लेकिन फिर अशरफुल मखलूक़ात की बात आती थी तो मैंने उन लोगों को देखा कि जो, जैसे हज़रत सुलेमान का किस्सा है कि जिन्नात को नौकरों की तरह इस्तेमाल किया, खादमों की तरह मज़दूरी करवाई जिन्नात से। और आज भी देख लें कितने लोग हैं जिनको हम जानते हैं, आप भी जानते होंगे, जिनके पास जिन्नात है और वो उनसे वो काम लेते हैं और वो जिन्नात नौकरों की तरह। इससे अंदाज़ा कर लें आप सबसे पहली बात कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दी बेस्ट बनाया है। आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम बेस्ट प्रोडक्ट हैं। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बेस्ट प्रोडक्ट बनाने के बाद उसके बाद हमारा इख्तियार भी हमें दे दिया। चलो, अब इख्तियार भी दे दिया कि ठीक है जी, ये शर का रास्ता है, ये जो है खैर का रास्ता है, इनमें से चुन लो। शर करोगे तो इधर और खैर करोगे तो ये जन्नत है। और फिर इसके बाद ये भी बताया कि शर ना करना। अगर कोई शर का तुमसे बात हो जाए, कोई तुम ख़ता कर बैठो, मुझसे आके माफ़ी मांग लेना, इस्तग़फ़ार कर लेना मुझसे। कोई भी ऐसा बात, मुझसे कभी मायूस मत होना। हो जाती हैं ख़ताएँ, तुम इंसान ख़ता का पुतला ही है। प्लीज़ जन्नत दोज़ख में न जाना, वो बड़ी बुरी जगह है, वो बहुत बुरी जगह है, वहाँ मत जाना। यकीन करें कि मैं जब कुरान पाक पढ़ना शुरू हुआ तर्जुमे के साथ, और मैं हैरान हो गया कि अल्लाह को हमारा इतना ख़याल है कि जहन्नम बनाने के बाद वो चाह रहा है
کوئی بہانہ بنے کہ میں اس انسان کو جہنم میں نہ بھیجوں. یہ کچھ تو کر لے، اتنا سا تو کر لے. جیسے فار ایگزامپل آپ کا بیٹا ہے تو آپ اسے کہیں گے کہ بیٹا مجھے پانی کا گلاس تو پلا دے، تو میری اور خدمت نہیں کر سکتا کہ میں تیرے لیے بھلا کروں، میں تجھے سب کچھ مطلب یہ کہ اپنی ہر چیز میں تجھے دے دوں، تو مجھے پانی کا گلاس تو پلا، تو میں یہ تو کہہ سکوں کہ تو فرما بردار میں ہے. اللہ رب العزت کہتا ہے کہ تو مجھ سے دعا تو کر، تو مجھ سے آس تو لگا. یقین کریں کہ اللہ کی جو میں قرآن پاک ترجمے سے پڑھتا گیا، مجھے ایسا لگتا گیا کہ اللہ رب العزت ہم سے ایسے جڑا ہوا ہے کہ ایسے ماں بھی اپنے بیٹے سے نہیں جوڑی ہوتی. ایسا ہی ہے. ماں بھی دیکھیں، بیٹے بھی ایسے ہوتے ہیں، اولاد ہوتی ہے جب وہ بہت نافرمان ہو جائے تو ماں باپ بھی آگ کر دیتے ہیں، جائیداد سے بھی بد دعائیں بھی دے دیتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ احد کے پہاڑ جتنے گناہ کر کے آ جاؤ، اللہ سے توبہ کر لو. صرف شرط کیا ہے؟ سچے دل سے توبہ، کہ یا اللہ آئندہ میں نہیں کروں گا. ایک واقعہ بھی ہے نا حدیث قدسی میں کہ ایک شخص تھا، اس نے 99 قتل کیے ہوئے تھے. ایک شخص کے پاس گیا کہ بھائی میں نے 99 قتل کیے ہیں، کہ اللہ مجھے معاف کرے گا؟ اس نے کہا تو کدھر آگے 99 قتل کیے ہوئے ہیں، تجھے کیسے اللہ معاف کرے گا؟ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 قتل ہو گئے. ایک اور بندے کے پاس گیا تو اس نے کہا بھائی وہ ایک بستی ہے، وہاں پر نیک بندہ رہتا ہے، وہاں جاؤ، وہاں سے شاید وہ جو ہے وہ تمہیں وہ توبہ قبول کروا دے. تو وہ ایک نیک شخص ہے. وہ بندہ بھی چلنا شروع ہوا، راستے میں موت ہو گئی. اب وہ توبہ کرنے کے لیے جا رہا تھا 100 قتل کرنے کے بعد. اب اندازہ کریں کہ فرشتے دونوں حاضر ہو گئے، جنت والے بھی دوزخ والے بھی، کہ کس طرف لے کے جانا ہے. اللہ رب العزت نے زمین کو حکم دیا کہ چند گز کا فاصلہ تھا کہ وہ بیچ میں تھا، کہ وہ زمین زیادہ کر دی اور وہ فاصلہ کم کر دیا جو خیر کی طرف جا رہا تھا، جہاں سے اس نے معافی مانگنی تھی. یعنی آدھے سے زیادہ اللہ رب العزت نے زمین کو وہاں سے کم کر دیا فاصلہ، کیونکہ اس کی بخشش کرنی تھی. اللہ رب العزت اتنی ہم سے محبت کرے، اور ہم کیا کہیں، ہم جب کسی کو ظلم کریں، کوئی جھوٹ بولیں اور اس کے بعد ہم مکاری کریں، پھر یہ ہے کہ اللہ کو بھول بھی جائیں، اس کو یاد بھی نہ کریں، اور اس کے بعد جب وہ پکارا جائے تو ہم اس کی پکار پہ بھی نہ جائیں، کوئی تسبیحات بھی نہ کریں، اور جب چوری کریں اور یہ سمجھیں کہ اللہ ہمیں دیکھ ہی نہیں رہا. اچھا یہ تو مجھے یاد ہے کہ مجھے بیماری ہو گئی تو مجھے اللہ کو پکارنا ہے، پکارتا اسی کو جاتا ہے جو پاس ہوتا ہے، اسی کو ہی پکارتے ہیں نا. چوری کرتے ہوئے مجھے کیوں نہیں میں اللہ کو پکارتا؟ ہمیشہ میں مطلب یہ ہے کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں، میں بھکاری بن جاتا ہوں، میرے پاس کھانے کو نہیں ہوتا، میں جی جب بھوک مجھے ستاتی ہے تو یا اللہ میں بھوکھاواں، کچھ کر میرا، یا اللہ میرے پیٹ میں کچھ نہیں ہے، یا اللہ میں کیا کروں گا، مجھے کوئی دولت دے دے. اس وقت تو مجھے پتہ ہوتا ہے کہ اللہ میرے پاس ہے. ایسا ہی ہے. جب میں چوری کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا ہوں، کسی پہ ظلم کرتا ہوں، کسی کے ساتھ دغا کرتا ہوں، فریب کرتا ہوں، اس وقت اللہ مجھ سے دور کیوں ہو جاتا ہے؟ میرا یہاں تک خیال ہے یہ وہ کمزور لمحے ہوتے ہیں جب شیطان آپ کو برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے، اور آپ کے ایمان کی کمزوری کی وجہ سے آپ شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں. آپ نے 100% درست کہا. دیکھیے ہر انسان کے ساتھ ایک شیطان ہے، ہر انسان کے ساتھ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا میرے ساتھ بھی تھا، لیکن وہ بھی مسلمان ہو گیا، میرے تابع ہو گیا. اور حضرت عمر کے بارے رضی اللہ عنہ کے بارے میں کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ شیطان عمر سے ڈرتا ہے. سبحان اللہ، یعنی ایمان کی اتنی حالت مضبوط کہ شیطان عمر سے ڈرتا ہے اور اس کے بعد راستہ چینج کر لیتا ہے. اب یہ دیکھیے کہ وجہ یہی ہے کہ ہمیں جو اپنا نفس ہے اس کو قابو میں لے کے آنا ہے. ٹھیک ہے جی، جو نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس مطمئنہ، ہمیں نفس مطمئنہ کی طرف جانا ہے تاکہ ہمارا شیطان سے چھوٹ جائے جان. نفس مطمئنہ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ اللہ سے مطمئن ہو گئے، میرے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کی رضا سے ہو رہا ہے، ٹھیک ہے میں اللہ کی رضا میں راضی ہوں، ٹھیک ہے میرے پاس پیسے کم ہیں میں اللہ پہ رضا سے راضی ہوں، میرے پاس اچھے کپڑے پہننے کو نہیں ہیں میں اللہ کی رضا سے راضی ہوں، میرے پاس کھانے کو اچھی چیزیں نہیں ہیں میں اللہ کی رضا سے راضی ہوں. جو بندہ نفس مطمئنہ میں آ جاتا ہے سمجھ لیں کہ پھر اللہ تعالیٰ اسے کہتا ہے کہ آ جا میرے نیک بندوں میں آ کے شامل ہو جا اور جنت میں
داخل ہو جا. سورہ الفجر کی آخری آیات ہے کہ چل میری بہشت میں داخل ہو جا اور نیک بندوں میں شامل ہو جا. اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ آپ کام کاج کرنا چھوڑ دیں اور یہ کہیں کہ میں بس چارپائی پہ لیٹا ہوں, میں اسی حال میں خوش ہوں, اللہ سے راضی ہوں میں. ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. یعنی کہ شاہد بھائی نے جو اتنی ڈیٹیل بتائی ہے, میں آپ ویورز کو یہ واضح کرنا چاہ رہی تھی کہ آپ بالکل ہاتھ پاؤں چھوڑ کے مت بیٹھ جائیں کہ ٹھیک ہے جو میرے ساتھ ہو رہا ہے یہ اللہ کی رضا ہے. ہرگز ایسا نہیں ہے. آپ نے کوشش اپنی کرنی ہے, محنت کرنی ہے, تو آپ کے حالات جو ہیں وہ بدل سکیں گے. ورنہ تو اگر آپ یہ اس حالت میں اگر بیٹھ کر یہ سوچیں کہ یہ اللہ کی رضا ہے, ایسا اللہ رب العزت نے ہرگز نہیں کہا. کیوں شاہد بھائی ایسا؟ بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں جی, حجت میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوتا ہوں. بغیر کام کیے آپ اللہ سے کچھ نہ مانگیے. ٹھیک ہے جی, فار ایگزامپل میں چارپائی پہ لیٹ کے ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے موبائل ہاتھوں میں رکھ کے جناب جی ٹک ٹاک دیکھتے ہوئے یا اللہ آج کوئی معجزہ کر دے اور پیسے بھجوا دے, میں تو مجھ سے کام نہیں ہوتا. پہلے گھوڑے کو باندھو, پھر اللہ پہ توکل رکھو. پہلے آپ جو آپ کام کرتے ہیں روزگار تلاش کیجئے, کچھ نہ کچھ روزگار ضرور کیجئے. بالکل صحیح رابعہ نے فرمایا ہے کہ آپ جب تک کام نہیں کریں گے تو اللہ رب العزت کی شرائط پر ہی آپ پورے نہیں اترتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کی مثال ہمارے سامنے بالکل سامنے دنیا ہے. میں آئے, انہیں کس چیز کی کمی تھی؟ ہر چیز کھلی زمین پڑی ہے, ان کو نہیں خیال آیا کہ میں یہ اپنے نام لگوا لوں یا اپنے بچوں کے نام لگوا لوں. انہوں نے پھر بھی کھیتی باڑی کی, محنت کی, اپنے بال بچوں کے لیے, پیٹ پالنے کے لیے وسائل پیدا کیے. اگر وہ یہ کہتے کہ جنت سے میرے لیے اور اتنی چیزیں اتر آئی ہیں تو ٹھیک ہے ڈیلی کھانے پینے کی بھی اتر آئیں, شاید وہ یہ دعا کرتے تو اللہ رب العزت ان کی سن بھی لیتا. وہ اللہ کے نبی تھے, پہلے نبی تھے, خلیفہ تھے. الحمدللہ اللہ رب العزت نے ان کو اس چیز کی توفیق دی جو کہ ہمارے لیے مثال کا باعث ہے. اب اگر ہم یہ سوچیں کہ نہیں ہم نے کام نہیں کرنا, بس ٹھیک ہے اللہ کی مرضی. آپ اگر نوکری تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کے بعد آپ کو اگر کوئی ملازمت نہیں مل رہی, کوئی روزگار نہیں مل رہا, تب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ چلیں جب تک اللہ کی رضا ہے, لیکن آپ اپنی کوشش کو چھوڑیں گے ہرگز نہیں. اور قرآن پاک میں اللہ رب العزت کیا فرماتے ہیں, انسان کو وہی کچھ ملا جس کی اس نے کوشش کی. ایسا ہی ہے. لیکن یہ کہ اللہ دیکھے تو صحیح نہ کہ آپ ہاتھ پیر ہلا رہے ہیں. بات ہو رہی تھی اللہ رب العزت کی محبت کی, تو کچھ ایسی قرآن کریم میں آیات ہیں, 10 ایسی آیات ہیں جو شخص ان کا روزانہ 3 مرتبہ ورد کرتا ہے, 3 مرتبہ فجر کے بعد پڑھ لے ان آیات کو, یقین کریں کہ ایک تو اللہ رب العزت سے آپ کی دوستی ہو جائے گی, اور اللہ رب العزت کے لیے آپ کے دل میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور آپ کے دل میں محبت پیدا ہوگی ہے تو سمجھ لیں کہ اللہ تو آپ سے 10 گنا زیادہ محبت کرنے والا ہے. جتنے قدم آپ اللہ کی طرف بڑھائیں گے اللہ رب العزت اس سے ڈبل قدم آپ کی طرف بڑھاتا ہے. آپ 1 بالش جاتے ہیں, اللہ 10 بالش آپ کی طرف آتا ہے. تو یہ 10 آیات جو ہے وہ ہم نے ڈسکرپشن میں بھی ڈال دی ہیں اور یہ اسکرین پہ بھی لکھی ہوئی آ رہی ہیں. ان کا اسکرین شاٹ لے لیجئے. ساتھ میں ریفرنس دیا ہوا ہے کہ سورہ بقرہ کی, سورہ آل عمران کی, سورہ المائدہ کی, اور سورہ التوبہ کی, سورہ الحجرات کی, اور سورہ صف کی کون کون سی یہ 10 آیات ہیں. ان آیات کو آپ 3 مرتبہ روزانہ پڑھ لیجئے سامنے رکھ کے, اور دیکھیں کہ آپ کا دل کیسے بدلتا. کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں میں انسان کا دل ہوتا ہے, جیسے چاہے اس کو وہ گھما دیتا ہے. جب آپ کا دل اللہ کی طرف چلا گیا تو سمجھ لیں کہ آپ کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کے دن شروع. بے شک, بہت اچھی بات. انشاءاللہ اللہ رب العزت نے چاہا تو یقیناً آپ اس کا قرب حاصل کر لیں گے, اور اللہ رب العزت آپ کے دلوں کو اپنی محبت سے اور پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے منور کرے. ہمارے لیے بھی دعاؤں میں یہ تذکرہ ضرور کیجئے کہ اللہ رب العزت ہم سب کے دلوں کو ایمان سے منور فرمائے. آمین. ابھی تک کے لیے صرف اتنا ہی. ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ, تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.